जवानों आओ मैं तुम्हें जिंदगी बदल देने वाला एक वाकया सुनाता हूँ, इबरतनाक वाकया सुनाता हूँ। इस वाकये ने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लगा दिया, लाखों करोड़ों बेनमाजियों को नमाजी बना दिया। एक शख्स कहीं लंबे सफर को जा रहा था, जाते जाते ये किसी सहरा में पहुंचा। इसके पास खाने पीने का जितना भी साजो सामान था वो खत्म हो गया। खाने के लिए रोटी नहीं थी, भूख ने इसे पागल किया हुआ था, पीने के लिए पानी नहीं था, खुश्क हलक पानी मांग रही थी, खाली पेट पानी मांग रहा था। अब मरता क्या ना करता, इधर को देखता है इधर को देखता है, कोई बस्ती नजर नहीं आती, कोई बस्ती नहीं, कोई मकान नहीं, कोई घर नहीं, ना चरिंद ना परिंद। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है और सूरज की गर्मी की तपश के सिवा कुछ भी नहीं है। कड़कती धूप है, तत्ती रेत है। इधर को देखता है इधर को देखता है कि कहीं ना कहीं से मुझे पानी का एक घूंट मिल जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतने में दूर से इसे रेत के टीले नजर आए, टिब्बे नजर आए। उन टिब्बों की तरफ बढ़ा, उन टेलों की तरफ बढ़ा कि इनके ऊपर चढ़ के गिरद नवाह देखता हूं कि कहीं कोई आबादी हो, कहीं से कोई बस्ती नजर आ जाए। उन बस्ती वालों से पानी मांगकर, रोटी मांगकर अपने पेट की भूख मिटा सकूं। ये भूख का मारा, प्यास का मारा शख्स ये मुसाफिर टेलों की तरफ बढ़ा, टिब्बों की तरफ बढ़ा। जैसे ही ये टेले के करीब गया, जैसे ही ये शख्स टिब्बे के करीब गया, तो इसने सुना कि टिब्बे के दूसरी तरफ से किसी जानवर के रेंगने की आवाज आ रही। टिब्बे के दूसरी जानिब से जानवर के बोलने की आवाज आ रही है। उस जानवर के बोलने की आवाज ने इसकी जान में जान डाल दी कि अगर यहाँ जानवर रहते हैं तो जाहिर है जानवरों की देखभाल करने वाले, जानवरों को चराने वाले इंसान भी तो होंगे। अब ये जानवर कौन सा था? ये गधा था जो रेंग रहा था, जो ढेंचू ढेंचू कर रहा था। ये शुक्र करने लगा कि अब कोई उम्मीद का चिराग रोशन होने लगा है, अब पानी का घूंट मिल जाएगा, खाने के लिए रोटी के 2 टुकड़े मिल जाएंगे और मेरी जान बच जाएगी। इसने हिम्मत न हारी, टीले की तरफ बढ़ते बढ़ते बड़ी मुश्किल से ये टिब्बे के ऊपर चढ़ा, टीले के ऊपर चढ़ा। दूसरी तरफ क्या देखता है? एक कब्रिस्तान है। इसने एक ऐसा मंजर देखा, उस मंजर ने इसकी जिंदगी बदल के रख दी, उस मंजर ने इसके होश उड़ा के रख दिए। उस हैरतनाक और इबरतनाक मंजर ने इसे इसकी भूख प्यास भुलाकर इसे खौफ में डाल दिया। वो मंजर कौन सा था? जैसे ही ये टिब्बे के ऊपर चढ़ा तो दूसरी तरफ देखा एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की एक कब्र है, उसके अंदर बहुत बड़ा सुराख है और सुराख के अंदर से एक गधा निकलता है। गधा अपना सर निकालता है, वो 3 मर्तबा रेंगता है, ढेंचू ढेंचू करता है। 3 मर्तबा रेंगने के बाद कब्र के अंदर चला जाता है। ये असर का वक्त है। एक गधा कब्र से बाहर निकला, 3 मर्तबा उसने रेंगा, 3 मर्तबा ढेंचू ढेंचू किया, उसके बाद कब्र के अंदर चला गया। कब्र के अंदर से गधा निकलता है, जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करता हुआ कब्र के अंदर चला जाता है। हाय, कब्र के अंदर के ये मंजर देखकर इसके होश उड़ गए, हैरानगी की दलदल में फंस गया। इसे अपनी भूख भूल गई, प्यास भूल गई। कब्र के अंदर से निकलने वाले गधे ने इसे हैरत में डाल के रख दिया, इसके रोंगटे खड़े कर दिए, इसे एक अजीब खौफ में मुब्तला कर दिया। इस शख्स ने देखा उस कब्रिस्तान से 2-4 मील दूर एक बहुत बड़ी बस्ती है। इसने सोचा कि अब पानी मिले ना मिले, रोटी का टुकड़ा मिले ना मिले, इन बस्ती वालों से जाकर इतना पूछता हूं कि आखिर ये किसकी कब्र है और इसने जिंदगी कैसे गुजारी, जिंदगी के लम्हात कैसे गुजारे, जिंदगी में कौन से ऐसे गुनाह करता था कि आज अल्लाह ताला ने इस इबरत का निशाना बना दिया है। जो भी देखता है इबरत हासिल करता है, जो भी देखता है खौफ में मुब्तला हो जाता है। बस्ती में रहने वालों से जाकर पूछूं तो सही कि आखिर ये कब्र वाला कौन से ऐसे गुनाह करता था, ये किसकी कब्र है? औरत की कब्र है या मर्द की कब्र है? ये लड़की की कब्र है या लड़के की कब्र है? मुसाफिर ने क्या किया, जल्दी से कब्रिस्तान क्रॉस करके बस्ती की तरफ बढ़ा। बस्ती के एक घर जा पहुंचा कि मालूमात लूं, इस हकीकत से आगाह हो जाऊं कि कब्र के अंदर से रेंगता हुआ गधा बाहर क्यों निकलता है और ऐसा कब से हो रहा है। एक घर के दरवाजे पर जाकर इस मुसाफिर भूखे और प्यासे ने, खौफ में मुब्तला शख्स ने दस्तक दी।
ایک دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک شخص باہر نکلا. اس نے پوچھا بھائی میں مسافر ہوں, لمبا سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہا تھا تو میرا گزر آپ کی قبرستان سے ہوا. یہ جو سامنے قبرستان نہیں پڑا, قبرستان سے میرا گزر ہوا. عصر کا وقت تھا, میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک قبر کی غار کے اندر سے ایک گدھا باہر نکلا ہے. اس نے 3 مرتبہ زوردار آواز سے ڈھینچو ڈھینچو کیا ہے, 3 مرتبہ آواز لگائی, اونچی اونچی آواز لگائی اور پھر قبر کے اندر چلا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس کی قبر ہے, اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آواز آپ لوگوں کو بھی سنائی دیتی ہے, یہ صرف میں نے ہی سنی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گدھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے, یہ صرف میں نے ہی دیکھا ہے. اس نے کہا بھائی ان سب بستی والوں نے دیکھا ہے, اور ایک شخص نے نہیں پورے علاقے والوں نے دیکھا ہے, اور صرف علاقے والوں نے نہیں پورے شہر والوں نے دیکھا ہے. اگر تم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہو, اگر تم اس قبر والے کے بارے میں اور زیادہ معلومات لینا چاہتے ہو تو وہ سامنے دیکھو, قبرستان کے بالکل کونے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے, پرانی سی جھونپڑی ہے, اس کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی. جا کر اس سے آگاہی وصول کر, جا کر اس سے آگاہی لے, جا کر اس سے معلومات لے لو. وہ جو بھی بتائے گی حقیقت بتائے گی, جا کر حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ. اب یہ شخص بوجھل قدموں کے ساتھ یہ سوچتا ہوا کہ یا اللہ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے ہوں گے کہ تو نے اس قبر والے کو عبرت کا نشانہ بنا دی. یہ سوچتے ہوئے یہ مسافر شخص اس بوڑھیا کے خیمے کی طرف بڑھا, قبرستان کے کونے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کی طرف بڑھا. جھونپڑی کے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے, ایک بوڑھیا بیٹھی ہے جو زارو قطار رو رہی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو, اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں, اس کے چہرے پر خوف اور دبدبے کے آثار ہیں. وہ روتے ہی چلی جا رہی, کہتی ہے اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے, اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے. کہتا ہے میں نے جا کر بڑھیا کو سلام کیا, بڑھیا نے میرے سلام کا جواب دیا, اور ساتھ میں نے وہی سوال دہرایا, بڑھیا میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا, میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا, قبرستان کی ایک قبر کے اندر سے سوراخ سے گدھا باہر نکلا ہے, اونچی اونچی آواز میں رینگنے لگا, پھر اندر چلا گیا. میں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کس کی قبر ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹے یہاں بیٹھو, تم میرے مہمان ہو, پہلے میں تمہیں پانی پلاتی ہوں, پھر تجھے کھانا کھلاتی ہوں, تمہیں کھانا کھلانے کے بعد, تمہاری خدمت کرنے کے بعد پھر میں تمہیں قبر والے کے بارے میں سب کچھ بتاؤں. کہتا ہے یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میری پیاس بھی بجھ جائے گی, میری بھوک بھی مٹ جائے گی, اور میں اس حقیقت سے آگاہ بھی ہو جاؤں گا. پھر جو گناہ اس مرنے والے نے کیے, اس قبر کے اندر سونے والے نے کیے, ان گناہوں سے میں جلد ہی توبہ کر لوں. بڑھیا نے پہلے اسے پانی دیا, پھر اسے کھانا کھلایا, اس کی خدمت کرنے کے بعد کہا بیٹے جس قبر کے بارے میں تم مجھ سے جاننا چاہتے ہو, جس قبر کے بارے میں تم معلومات لینا چاہتے ہو, وہ قبر کسی اور کی نہیں ہے, وہ قبر میری سگی بیٹی کی قبر ہے. اس کی عمر 22 سال تھی, میری 22 سالہ بیٹی کی وہ قبر ہے. اس شخص نے کہا اماں اگر وہ واقعی تمہاری بیٹی ہے تو مجھے اتنا بتا دو کہ تیری بیٹی زندگی کس طرح کی گزار کے گئی ہے, تیری بیٹی اپنی زندگی میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ ان گناہوں کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے تیری بیٹی کو عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے. تو اس بوڑھی اماں نے کہا بیٹے میری بیٹی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی, میری بیٹی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی. پہلا گناہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا. میری بیٹی زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی, جو بھی ایک آنکھ دیکھتا بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا, جو بھی میری بیٹی کا ایک بار حسن دیکھتا بس فریفتہ ہو جاتا, فدا ہو جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا میری بیٹی کے اوپر, لیکن میری بیٹی نافرمان نکلی, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہ کر سکی, اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہ کر سکی. اللہ نے میری بیٹی کو خوبصورتی دی, حسن و جمال دیا, لیکن وہ کم وقت اس طرح کی نکلی کہ وہ اپنے گھر میں غیر محرم مردوں کو بلاتی تھی, غیر محرم مردوں کو اپنا حسن دکھاتی تھی, اپنا خوبصورت جسم دکھاتی تھی, نفسانی خواہشات پوری کرواتی تھی, ان سے گناہ کرواتی تھی. جب جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو خوب میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی, خوب بال سنوار کے گھر سے باہر نکلتی تھی, اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے بیرے نتھو خیرے کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور اسے پتا چلے کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں. لیکن یہ نادان نہیں جانتی تھی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ حسن خاک میں ملنے والا ہے.
یہ نادان نہیں جانتی تھی کہ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اپنی ذات بھول جاتا ہے، پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے اندر چھپی میں کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے رخصت ہوا تھا، اگلے جہان میں گیا تھا، قبر میں گیا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو فخر کس بات کا کرتا ہے؟ میری بیٹی اپنے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے خود کو دوسروں سے افضل سمجھتی تھی، کسی کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتی تھی، خود کو دوسروں سے افضل، دوسروں کو خود سے کم تر سمجھتی تھی۔ یہ پہلا گناہ تھا۔ دوسرا گناہ تھا کہ وہ اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ سجدے نہیں کرتی تھی۔ میں کہتی تھی بیٹی اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ سب کچھ اللہ کا ہے، کھاتی اللہ کا ہو، پیتی اللہ کا ہو، اللہ سے حسن لے کر آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، تو پھر اس اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتی؟ جب عصر کا وقت آتا تھا میں کہتی تھی بیٹی عصر کی نماز بہت قیمتی نماز ہے، عصر کے سجدے بہت ہی قیمتی سجدے ہیں، عصر کی نماز ضائع مت کیا کر، عصر کا وقت ضائع مت کیا کر، عصر کا وقت گناہوں میں مت گزارا کر۔ جب میں بیٹی کو بار بار نماز پڑھنے کا کہتی تو آگے میری بیٹی مجھے کہتی تھی کہ ہر وقت تنگ ہی کرتی رہتی ہو، ہر وقت گدھی کی طرح ڈھینچو ڈھینچو ہی کرتی رہتی ہو، ہر وقت گدھے کی طرح مجھے بگاڑتی رہتی ہو، رینگتی رہتی ہو، کبھی کبھار چپ بھی کر لیا کرو جب ایک بار میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتی نماز۔ اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں کرتی تھی، نازیبا کلمات بولتی تھی، نازیبا جملے بولتی تھی۔ جب میں اسے کہتی تھی بیٹی اٹھو، جس مالک کا کھاتے ہیں سجدوں کے ذریعے اس کی شکر گزاری کریں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے اس مالک کی شکر گزاری کریں، تو آگے کہتی تھی چپ کرو، بکواس بند کرو، ہر وقت گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کرتی ہی رہتی ہو، ہر وقت گدھے کی طرح رینگتی ہی رہتی۔ اس نے ایک مرتبہ نہیں میرے اوپر ہزاروں مرتبہ ہاتھ اٹھائے، میرے اوپر تھپڑوں کی بارش برسائی، مجھے مارا پیٹا الٹا، یہ بھی کہتی تھی کہ گدھی کی طرح رینگتی رہتی تھی۔ میں اس سے ناراض تھی، اللہ کے حضور دعائیں کرتی تھی اللہ اسے جلد مار دے، اس کی جوانی خاک میں ملا دے، اس کے اندر کی چھپی میں خاک میں ملا دے، اس کا حسن خاک میں ملا دے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی، یہ بدبخت مر گئی، اور جس وقت یہ مری تھی اس حال میں مری تھی کہ میں ماں اس پر ناراض تھی۔ جب یہ قبر کے اندر گئی تھی تب سے لے کر آج تک لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں اس کی قبر کے اندر چیخو پکار ہے، یہ قبر کے اندر چیختی ہے، چلاتی ہے۔ جب سے عزیز و قارب نے اسے دفنایا، اس کی تدفین کی، دفنانے کے بعد کچھ دن لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا، بستی والوں نے سنا، اس کی قبر کے اندر چیخو پکار تھی، کہتی تھی ہائے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر آگ ہے، بچھو ہیں، آگ نے میری قبر کو لپیٹا ہوا ہے، میرے نیچے آگ، اوپر آگ، دائیں بائیں آگ ہے، خدارا مجھے خدا کے عذاب سے بچا لو۔ جو بھی اس کی درد بھری آواز سنتا، چیخ پکار سنتا، توبہ کیے بغیر نہ رہتا۔ یہ عبرت کا نشانہ بنی ہوئی تھی، لیکن میں اس پر سخت ناراض تھی۔ جب بستی والوں نے روزانہ کی اس کی چیخ پکار سنی تو بستی والے میرے پاس آئے، ہاتھ جوڑ کے عرضیاں کرنے لگے بی بی جی اپنی بیٹی کو معاف کر دو۔ بستی والوں کی باتیں سن کر میں نے کہا اللہ میں نے بیٹی کو معاف کیا، میں نے معاف تو کر دیا ہے، اب اس کی چیخ و پکار تو ختم ہو گئی، لیکن جب عصر کا وقت آتا ہے، روزانہ عصر کا جب وقت آتا ہے تو یہ قبر سے باہر نکلتی ہے، گدھے کی شکل اختیار کرتی، گدھے کی شکل اختیار کر کے قبر سے باہر نکلتی ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکالتی ہے، رینگتی ہے، پھر قبر کے اندر چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جو بھی دیکھتا ہے توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوان اس کو دیکھ کر راہ راست پر لگ گئے، لاکھوں کروڑوں بھٹکی ہوئی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ کر اللہ اکبر عبرت حاصل کر گئی ہیں، یہ لوگوں کی عبرت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ میں کہتی تھی بیٹی اٹھ، جس کا کھاتے ہیں اس کے گیت گئے، جس رب کا کھاتے ہیں اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ یہ کہتی تھی بکواس بند کر، ہر وقت گدھے کی طرح تو رینگتی ہی رہتی ہے،
بیٹے تم بھی دعا کرو، اور میں ہر وقت دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ میری بیٹی کو معاف کر دے، لیکن ابھی تک یہ معافی کی جو دعا ہے نا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا کرو اللہ میں ماں کی دعا بیٹی کے حق میں قبول فرمائے اور میری بیٹی کی قبر بند ہو جائے، یہ گدھے کی شکل اختیار کر کے روزانہ قبر سے باہر نہ نکلے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج تمہاری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی ہیں، آج تمہاری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائیڈ پہ چل پڑی۔ جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ تم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ تم نے قبر میں بھی جانا ہے، اللہ رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ یہ کالی شکل لے کر، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی، تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے، کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ تم لوگوں نے وہ والا واقعہ بھی سنا ہوگا، ایک نوجوان کی بہن کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، غسل کفن دینے کے بعد اس کی میت کو دفنایا گیا، دفن کرنے کے بعد بھائی کو پتہ چلا کہ اس کے روپوں کی تھیلی قبر کے اندر رہ گئی۔ اس کے گمان میں تھا کہ وہ جو روپوں کی تھیلی گم ہوئی تھی، پیسوں کی تھیلی گم ہوئی ہے نا، وہ قبر کے اندر ہی رہ گئی۔ اب بھائی نے کیا کیا، گھر سے کدال اٹھایا، ایک بار پھر سے قبر کھودنی شروع کر دی، بہن کی قبر کھودنی شروع کر دی۔ اندر سے تھیلی تو نہ ملی، مگر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک بار لحد میں اتر کے دیکھوں کہ میری بہن کس طرح پڑی ہوئی ہے، کہیں میری بہن کا چہرہ کعبے شریف سے ہٹ تو نہیں گیا، کس حال میں پڑی ہے۔ جیسے ہی اس نے اینٹ نکالی نا اور لحد کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا، چیخ نکل گئی بھائی کی کہ میت کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، میت کے پیر، بہن کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور قبر کے اندر تپش ہی تپش ہے۔ اس کی نشیلی آنکھوں کو بچھو کھا رہے ہیں، اس کی موٹی تازی گانوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، اس کے جسم کو قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس نے جلدی سے قبر بند کی، جلدی سے مٹی کے ساتھ بند کی، دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا، ماں سچ سچ بتانا تیری بیٹی کس طرح کی زندگی گزار کے گئی ہے؟ تو آگے ماں نے کہا بیٹے بار بار پوچھ بھی رہے ہو تو حقیقت بتا ہی دیتی ہوں، تیری بہن کے لوگوں سے ناجائز تعلقات تھے، تیری بہن تیری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور ان سے باتیں کرتی تھی، نفسانی خواہشات پوری کراتی تھی، ان سے گناہ کرواتی تھی۔ جب جب گھر سے باہر نکلتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے حسن پر مائل ہوں اور گناہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں توبہ کر لو، اللہ کے ساتھ صلح کر لو، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لو، ناراض رب کو منا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔